अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मौजूदा आलमी मंजरनामे में दिन ब दिन पाकिस्तान की साख में बेहतरी आ रही है। सफारती और माशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसी सिलसिले में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 माह के दौरान अमरीका के 2 इंतहाई अहम दौरे भी किए हैं, जिसके बाद हमारी मईशत के लिए मजीद अच्छी खबरें आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जहाँ एक जानिब बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, वहीं अंदरूनी सतह पर पाकिस्तान के सियासी हालात लगता है कि जूं के तू हैं। उन्हीं सियासी हालात के पेश नजर आज मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से इंतहाई अहम मुलाकात भी हो रही है। इस मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी हालात पर गुफ्तगू के साथ 9 मई के हालिया अदालती फैसलों के नतीजे में पीटीआई की खाली नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर भी जो है वो खबरी आई है कि गौर किया गया है। पीटीआई की जानिब से इन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट भी सामने आया है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जिन्होंने कड़े वक्त में पीटीआई का साथ दिया था। दूसरी जानिब 5 अगस्त के नाकाम एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए सड़कों पर आने का इंदिया दे रही है, लेकिन इस बार जिस तारीख का उन्होंने इंतखाब किया है वो पाकिस्तान की आजादी यानी 14 अगस्त का दिन है। 5 अगस्त के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया था, लेकिन 14 अगस्त को दफा 144 का नफाज करना शायद हुकूमत के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। तो इस बार पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। कुछ और भी अहम इशूज हैं जो हम देख रहे हैं कि आजकल जेर बहस है, उसमें 27वीं आईनी तरमीम क्या वो हो सकती है, उसके अंदर क्या होगा। 18वीं आईनी तरमीम को कुछ हद तक रोल बैक करने की बातें भी हम सुन रहे हैं कि आ रही है। 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में क्या जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमें पता है पोस्टिंग होती है या तकर्रुरी होती है इस मुल्क के अंदर, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। एक्सटेंशन को लेकर भी हमने देखा है कि बहुत जो है वो बहस जो है वो चल पड़ी है। तो ये कुछ मामला है, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और पार्लियामेंट्री लीडर है सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैंने बड़े मुश्किल मौज़ूआत जब देखे, बड़ा अच्छा किया कि खबरें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि यू आर द राइट पर्सन टू टॉक टू सारे इश्यूज के ऊपर। सर, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो एक मैं देख रही हूँ कि एक वो लगता है क्रॉस फायर हो रहा है। सेंटर फैसल वाउडा जो है वो ऐसा लगता है कि नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमाओं को साथ साथ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सटेंशन का जो मामला है, अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट एक सवाल आपके सामने रख दूं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या ये तयशुदा है कि अभी दोबारा तकर्रुरी का मामला सर ही नहीं उठाएगा और 2027 तक की बात जाएगी या नहीं, वो अभी अप्लाई नहीं होता और अभी हमें गौर करना पड़ेगा इस पर? देखें, मैं थोड़ी सी मुश्किल मुझे पेश आ रही है आपका सवाल समझने में भी। एक तो ये है कि फैसल वाडा साहब ने कोई वो मैं बताती हूँ आपको शमशीर जनी की है या कोई गोलाबारी की है मुस्लिम लीग नून के लीडरों के ऊपर, मुझे उसका इल्म नहीं है। फैसल वाडा साहब मेरे दोस्त हैं और ब्लंट किस्म के ट्वीट्स करते रहते हैं, अब भी शायद कोई किया हो ऐसा। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि कोई एक्सटेंशन की बात है, मामला है, ये कम अज कम ना मेरे इल्म में है, ना मेरी जमात के जेर बहस है, ना पार्लियामेंट के अंदर किसी सर्कल्स के अंदर मैंने कोई इस तरह की बहस सुनी है। होता यह है कि जब मीडिया की चौपालें वीरान हो जाती हैं, खबरें नहीं रहती हैं, खबरों के मंबे खुश्क हो जाते हैं, तो फिर आप लोग इस तरह के ट्वीट्स सुनते हैं, इस तरह की अफवाहें चुनते हैं, इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं करे आने वाली, उन्हें जमा करके तो उन्हें शो केस में लाने की कोशिश करते हैं। ये तो सर आपने कन्वीनियंटली उठा के ना हमारी बास्केट में डाल दिया। खबरें तो ये देखिए इतनी है मेरे पास, लेकिन ये सारी वैसी की वैसे ही होंगी। अभी देखे ना, पहली खबर तो आपने एक ट्वीट से शुरू की फैसल वाडा साहब के। नहीं, देखिए वो ये कहते हैं कि तसलसल एक्सटेंशन नहीं कंटिन्यूएशन होगी और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आप एक सिटिंग सेनेटर की लैंग्वेज यूज करें, सवाल तो फिर करेंगे ना। ये तो उनसे करें ना जिन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये मुझसे तो नहीं बनता सवाल। जहां तक कंटिन्यूएशन का ताल्लुक है, वो तो निजाम की भी हो सकती है ना, सिस्टम की भी हो सकती है। अफराद तो जाहिर है कि आते चले जाते हैं, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो फौज के अंदर हों, चाहे किसी इदारे के अंदर हों। कंटिन्यूएशन जो होती है उसका दारोमदार इदारों पर, निजाम पर, सिस्टम पर होता है। तो उन्होंने क्या बात की है, क्या अफराद की कंटिन्यूटी की बात की है, सिस्टम की कंटिन्यूटी की बात की है, ये तो आप उनसे पूछिए। लेकिन मैं जाती तौर पे भी समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे निजाम कह लें, एक सिस्टम कह लें, या इस तरह की अफवाम तफहीम के दौर से गुजर रहा है कि उसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। दाखिली महाज पे भी की हैं, खारजी महाज पे भी की हैं। आपका सबसे बड़ा राइवल भारत जो है वो न सिर्फ अस्करी मैदान में आपसे शिकस्त खाने के बाद निढाल हुआ है, वो सिफारती सतह पे भी बहुत नीचे आ गया है, वो दाखिली इंतशार का शिकार हो गया है।
پہلی دفعہ وہاں الیکشن ریگنگ کا الزام لگنا شروع ہو گیا ہے، پہلی دفعہ لوگوں کا اعتماد حکومت سے جاتا رہا ہے، پہلی دفعہ 3 ماہ کے بعد جو ایک فضائیہ کے چیف نے جھوٹ بولا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو آپ کسی کے ٹویٹ سے یا کسی خبر سے آپ یہ کشید کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کسی فرد کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس وقت کو غور و فکر کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی یہ وقت ویسے بھی بہت دور ہے. نہیں، وقت قریب آ رہا ہے، اتنا دور نہیں ہے. میں نے اس لیے 26ویں آئینی ترمیم پہ تناظر میں سوال کیا کہ کیا یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہ ڈیبیٹ کی جائے ابھی، یا یہ سیٹلڈ ہے؟ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا. یہ تو آپ نے یہ سوال کیا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی بحث ہے، میں نے پہلے بتا دیا، نہ پارلیمنٹ میں کوئی بحث، نہ کسی اور جماعت نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، نہ کہیں اور. سینیٹر صاحب نے کیونکہ سر کہا ہے تو میں تو اس لیے کہ وہ دیکھیں نا کہیں کوئی گفتگو ہوگی تو اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، مناسب آدمی ہیں، ان سے ضرور پوچھا جائے. یا مے بھی کہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ایک گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ایکسٹینشن کے قائل نہیں ہوتے. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک نواز شریف صاحب کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو رانا صاحب نے درست کہا ہے. انہوں نے نہ صرف ایکسٹینشن دی نہیں ہے کبھی، بلکہ اس ایکسٹینشن نہ دینے کی بھاری قیمت بھی وصول کی ہے. نہ دینے کی بھاری قیمت وصول جی ہاں دی بھی ہے سر. وہ ایک ایکسٹینشن میں ووٹ بھی کیا ان کی جماعت نے. وہ ایک الگ قصہ ہے پورا. وہ اگر آپ چیپٹر کھولیں گی تو پھر آپ کا پروگرام اس کی نظر ہو جائے گا. میں آپ کو وارن کر دیتا ہوں. اچھا نہیں، ٹھیک ہے، پھر نہیں کھولیں گے زیادہ اس کو، ہم تھوڑا تھوڑا کھولیں گے. دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، نہیں دی انہوں نے. اور راحیل شریف صاحب سے ان کا تصادم جو شروع ہوا ہے وہ اسی بات پہ ہوا ہے کہ ایکسٹینشن دینے پہ وہ تیار نہیں تھے. اور ادھر سے کبھی پاناما آ جاتا تھا تو کبھی ڈان لیکس آ جاتی تھی، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی تھی. تو لیکن انہوں نے کہا کچھ کم وقت میں نے نہیں دینی. راحیل شریف صاحب کے ساتھ بھی ایکسٹینشن کا تنازع تھا سر، جب یہ سارا کچھ پاپ اپ کرتا تھا. کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا کہ وہ تو کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھے. آپ نے غلط سنا. وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. وہ نہ صرف چاہتے تھے، انہوں نے خود بذات خود وزیر اعظم سے جا کے ریکویسٹ کی جی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں، اور اگر کوئی راستہ نہیں بنتا تو باقی تینوں کو بھی دے دیں، اگر وہ بھی راستہ نہیں بنتا تو مجھے کسی کو پروموٹ کر دیں، کچھ کر دیں. تو انہوں نے راستے بھی تجویز کیے. میاں صاحب نہیں مانے اس چیز کو، اس کی قیمت ادا کی انہوں نے بعد میں. تو کہنے کا مطلب یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور رانا صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ درست کہا ہے. تو تفصیلات میں جائے بغیر سر، پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پریشر کو ریزسٹ کرتے کرتے جب آپ لوگ اس پوائنٹ پہ آئے کہ فردر ریزسٹ نہیں کر سکے تو پھر ایکسٹینشن میں ووٹ ڈالنا پڑا الٹیمیٹلی. دیکھیں نا، اگر آپ اس ایشو پہ آئیں گی تو میں پھر آپ کو دوسری بار وارن کریں، ایسا نہیں پھر رہنے دیتے. نہیں، میں دوسری بار وارننگ دے رہا ہوں آپ کو، اور میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں پی ایم ایل این کا کردار کیا تھا. کیا وہ ہم نے ایکسٹینشن دی ہے؟ کیا ہم نے کسی قانون سازی کو ووٹ دیا ہے؟ کیا ہم نے کسی فرد کو ووٹ دیا؟ ووٹ تو آپ لوگوں نے قانون سازی کو دیا، آپ نے جو آپشنز دیے اس کے اندر، لیکن سر اس کا ایک وہ تھا نا، ایک نیچرل ریپریکشن تھا کہ پھر ایکسٹینشن بھی ہو گئی. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اور بہت سے اسباب، وجوہات، محرکات. چلے سر، بینگ اے پولیٹیشین، مجھے یہ بتائیں کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے اگر کوئی سیاسی جماعت یا سیاست دان، تو یہ ایک بڑی کوالٹی نہیں کنسیڈر ہونی چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو پچ کیا یا ایکسٹینڈ کیا. یہ ایک چھوٹی سی معافی مانگ رہے ہیں وہ، انہوں نے اپنی غلطیوں کے انبار میں سے اپنی مرضی کی چھوٹی سی غلطی چنی ہے. چھوٹی سی کیونکہ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے غلط رولنگ دلوائی سوری سے. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد روکنے کے لیے پارلیمنٹ کو توڑ دیا، قومی اسمبلی کو توڑ دیا عارف علوی کے ذریعے سے. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے استعفے دے دیے، وہ گھروں کو چلے گئے اور اسمبلیاں خالی چھوڑ دی. ان کی غلطی یہ تھی کہ مئی 2022 کے اندر جب الیکشن ہم دے رہے تھے تھالی میں رکھ کے، انہوں نے اس کو ٹکرا دیا. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے دونوں اسمبلیوں سے استعفے دیے، پنجاب سے بھی اور خیبر پختونخوا. ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ 9 مئی اسٹیٹ کے اوپر چڑھ دوڑے. ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی مسلح افواج کو پاکستان کی مسلح افواج نہیں سمجھا، اپنے رائیول گروہ کے طور پر، رائیول گروپ کے طور پہ لیا. شروع میں ابھی تک لیٹ آخری ٹویٹ بھی ان کا دیکھ لیں خان صاحب کا. تو ان کی غلطیوں کا ایک انبار ہے. اس میں سے یہ جی کہ ہم نے ایکسٹینشن دی تھی، اس کو آپ کیوں مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ ان کے 1000 قصور ہوں گے، ہمیں بھی بڑی شکایتیں ہیں ان سے. لیکن کیا یہ سارا کچھ باجوہ صاحب کا؟ 4 سال میں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ ایک پل نہیں بنا پائے، آپ ایک فلائی اوور نہیں بنا پائے، آپ کا کوئی پروجیکٹ نہ رہا، آپ فوائز کے جی کہ ہم نے وہاں پہ پتہ نہیں 10 لاکھ یا کتنے 1 ارب درخت لگا دیے جو گنتے میں آتے نہیں. وہ کچھ چیزیں بتاتے ہیں ویسے ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی اس کے
دیکھتے ہیں. وہ بال اگانے والے نہیں ہوتے آج کل. میں چلا جاؤں میرے سر پہ بال نہیں ہے اور وہ مجھے کہے جی کہ میں نے 10 لاکھ بال اگا دیے, میں کیسے گنوں گا؟ تو یہ ایسے ہی ہے. اس طرح کی کارکردگی ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو آلودہ کیا. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے سیاسی ویلیوز ختم کی. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے گالیاں دی دوسروں کو. ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے الزامات میں اپنے حریفوں کو جیل میں ڈالا. ان کی غلطیوں کا ایک پہاڑ ہے, اس میں سے ایک رائی کو چن کے معافی مانگنے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے, لیکن سر اس میں بھی آپ نے کہا وہ بھی کسی وقت پہ تو خیر وہ ان کو قوم کا باپ بھی کہتے رہے, تو وہ اس پوائنٹ پر بھی تھے, اب اس پوائنٹ پر آگے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے کچھ اور بھی ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پروگرام میں سینٹر عرفان صدیقی صاحب موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں گنوا رہے تھے, ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں گے کیونکہ ایک ویسے میں ذکر کر چکی ہوں پہلے سینٹر فیصل واؤڈا کا. آپ نے کہا کہ معقول آدمی ہے, میں ان سے خود بات کر لوں, لیکن انہوں نے سر ایک الزام آپ لوگوں پر بھی لگایا, یا کہہ لیجیے ایک سیناریو جو ہے وہ پینٹ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ, اور ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ نہیں کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کی جو پلیٹلیٹس کی رپورٹ ہے وہ تو ہم نے اپنے گھروں پر بیٹھ کر بنائی تھی. کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت سٹنگ سینیٹر ہیں, ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جیسے آپ کی کوئی ایشو نہیں ہے کہیں پر, وہ پھر بھی کنٹینیویشن ایکسٹینشن ایسی گفتگو کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں, اور یہ باتیں خلاف حقیقت بھی ہیں. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے بڑی غیر معقول گفتگو کی اس بات کے, آپ نے دیکھا ہوگا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ جب آپ کا ایک خاص تعلق بھی گنا جائے یا سمجھا جائے کہ آپ کا خاص حلقوں سے ایک خاص طرح کا تعلق ہے, جب اس طرح کی بات آپ کریں گے نا تو بات آپ تک نہیں رہے گی. اس کے اشارے ڈانڈے جو میں یہاں بیٹھ کے بات کروں گا, چاہے وہ میاں صاحب کے علم میں نہ ہو, وہ میاں صاحب سے جوڑ لی جائے گی کہ شاید میاں صاحب ایسا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سیاست کے اندر ہم تلخیاں ختم کر رہے ہیں, ہم اچھی زبان کو رواج دے رہے ہیں, ہم اچھے لب و لہجے کو رواج دینا چاہتے ہیں. وڈا صاحب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق ہے, اس پہ پنجاب کے بورڈ بیٹھے, ہماری حکومت نہیں تھی. اس پہ خان صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے خود اپنے شوکت خانم کے ہاسپٹل سے اپنے اعتماد کے ڈاکٹر فیصل کو, دوسروں کو بلایا اور انہوں نے تجزیہ کیا ان رپورٹس کا. انہوں نے جائزہ لیا اپنی لیبارٹریز میں جا کے ان کے بلڈ سیمپلز کا, انہوں نے تصدیق کی. اب یہ کہنا جی کہ ہمارے گھر میں رپورٹس بن گئی تھی, انہوں نے بڑی عجیب سی گفتگو کی. سیاسی اقدار کی بھی خلاف ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا, اور میرا خیال ہے کہ نہیں کرنے چاہیے. اچھا سر, کیونکہ ابھی ہم فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک سوال ضرور پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ 2 مہینے میں دوسرا امریکہ کا دورہ, کتنی اس کی امپورٹنس ہے, اس کو آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ ہمیں بالکل پاکستان کو دیکھیں. پاکستان کا ابھی 2-3 دن بعد ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. مارکہ حق کو ہم نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جشن آزادی ایسا ہے جس کے اندر آپ آزادی کی اسپرٹ تو ہے ہی, ایک فتح مند قوم جو ہے یہ اس کا جشن آزادی ہے, ایک فتح مند قوم کے طور پر. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب, وہ اس ساری سپاہ کا ایک اوپر کا جو سپہ سالار اعظم ہوتا ہے اس کے طور پر کردار ادا کیا, اور ہم نے فتح حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے. اب وہ باقی جو ہماری قومی ترقی سے, قومی خوشحالی سے, ہمارے سیاسی حوالے سے, ہمارے تعلقات خارجہ کے حوالے سے موجودہ سسٹم کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں, یا وہ وزیر اعظم سے ملنے کے بعد, وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کردار وہ ادا کر سکتے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. آپ نے خود بھی ان کو لکھا اور ان کے بارے میں اور کہا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ وہ معیشت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم جہاں جس گرداب سے گزر رہے ہیں نا, اور جس ماحول سے گزر رہے ہیں, اور جس ایک طرح کی افتاد سے گزر رہے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے, کون کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا 2 دفعہ جانا ایک مختصر 1.5-2 ماہ کے عرصے کے اندر, یہ پاکستان کا بھی افتخار ہے, پاکستان کا اعزاز بھی ہے. اور انہوں نے کل کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے بھی بڑی عام باتیں کی ہیں, اور وہاں کی جو سینٹ کام ہے اس سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا سگنل ہے
اس کو آپ کمپیئر کریں اگر بھارت کے ساتھ کہ اس کی آئسولیشن کا اس وقت عالم کیا ہے، ٹرمپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ ٹیرف کتنا زیادہ لگ چکا ہے. اب اندازہ کریں آپ اس بات سے کہ 30 اگست کو جو شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ ہو رہی ہے چائنا کے اندر، تو وہ بڑی محبت سے اب چائنا جانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس شنگھائی کانفرنس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، جاتے ہی نہیں تھے. اب ایک چھوٹی سی ونڈو نظر آئی ہے تو اس میں بیٹھ کے وہ اپنے کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں. سر ان کی اس ڈیسپریشن کو کیسے رسپونڈ کریں گے کہ 6 مہینے کے بعد اتنا بڑا جھوٹ منہ بھر کے ان کے ایئر چیف نے بول دیا کہ 6 طیارے، مطلب وہ 6 طیاروں کا کلیم کیا تھا، اور اس کو ریفیوٹ کرنا چاہیے ہمیں یا بس ٹھیک ہے بیچارے ڈیسپریٹ اٹیمپٹس کر رہے ہیں ان کو کرنے دینی چاہیے؟ اس میں یشوین دیکھیں ہم کیا کہیں، اس کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ گنتی کر کے ہم شو کر سکتے ہیں. نہیں، وہ خواجہ صاحب نے کہا ہے یہ گنتی شمار کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ کیا کہہ چکے ہیں. میں تو ساری باتوں کو چھوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ 29 جولائی کو ان کا اجلاس ہو رہا تھا، بڑی دھواں دار بحث ہوئی ہے آپریشن سندور پہ. اس کی مخالفت میں بھی سرکار نے اس کے حق میں بھی تقریریں کی ہیں. کسی ایک مقرر نے کہا ہے کہ یار آپ 5 طیارے کہہ رہے ہو، ہم نے بھی گرائے ہیں. کسی ایک نے بھی کہا ہے؟ نہیں کہا. مودی صاحب نے وائنڈ اپ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ 50 منٹ تقریر کی. کہیں نہیں کہا. انہوں نے ایک بار بھی ان سے کہہ دیتے نا اپوزیشن سے، راہل گاندھی سے، دوسروں سے کہ بھئی شور مت مچاؤ، یہ ہیں وہ 5 طیارے جو ہم نے گرائے، بات ختم. وہ بھی نہیں بولے. اب اچانک فضائیہ کہ چیف کو پتہ نہیں رات خواب سے اٹھ کے گئے ہیں وہ بنگلور میں یا کہاں پہ کوئی فنکشن تھا، وہاں کہنے لگے جی ہم نے طیارے نہیں گرائے، ہم نے مرید کے تباہ کر دیا ہے، ہم نے بھاولپور تباہ کر دیا ہے، ہم نے سکھر کا اور پتہ نہیں کون کون سرگودا کا یہ سارے ایئرپورٹ ملیامیٹ کر دی. جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے نا. کوئی آپ خود پہلے کہہ چکے ہو، تسلیم کر چکے ہو. پہلے دن جب 9 تاریخ کو، 7 کو، یہ 6-7 کی درمیانی رات کو، تو 7 تاریخ کو جو ان کی فضائیہ کے ایک افسر نے پریس ٹاک کی، اس میں پوچھا گیا تو اس نے کہا جی کہ نقصان ہوتے رہتے ہیں، and he also said کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو ان کو دشمن کو فائدہ ہوگا، جنگوں میں نقصان ہوتے رہتے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر کہوں گا تو ہمارے دشمن. یہ کیا بات تو اعتراف تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، ہاں جو وہ اعتراف تھا. اچھا سر، کیونکہ بھی آپ نے کہا کہ ہم نے مارکہ حق کو سیلیبریشن 14 اگست کی ایک فاتح قوم کے طور پہ ہم نے اس کو کلب بھی کیا اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے 14 اگست کو. جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا کہ ایک سیلیبریشن کے دن پہ، قومی دن کے اوپر 144 لگا کے یہ کہنا کہ کوئی باہر نہ نکلے، ریلی نہیں کر سکتے کسی قسم کی، ممکن شاید نہیں ہوگا حکومت کے لیے. کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ جماعت نہیں ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے کہیں جی کہ یہ متبرک دن ہے، یہ 5 اگست جو ہے یہ تو کشمیر کے حوالے سے ہم یکجہتی کا دن مناتے ہیں. اس دن مودی نے وہ آئینی دفعات ختم کر کے اس پہ قبضہ کیا تھا، تو استحصال کشمیر کا ہم دن مناتے ہیں. ان کا لیڈر بھی اریسٹ ہوا تھا نا، وہ کہتے ہیں کیا کریں اگر تاریخ مل گئی تو. لیڈر چلیں اس دن ہوا تھا نا، 14 کو تو نہیں ہوا نا. وہ کہتے ہیں حقیقی آزادی ہمارا نعرہ ہے. اچھا 5 کو تو آپ نے زمین و آسمان ایک کر دیا نا پورے پاکستان میں احتجاج کر کے. میرا خیال ہے کہ 980 کی ایک فگر آئی تھی جو طلال صاحب نے دی تھی، تو 980 تو میں بھی یہاں نکلوں تو شاید میری تقریر سننے کے لیے. ویسے بڑا ایکوریٹ فگر ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں چودھری صاحب سے بھی کہ انہوں نے کیسے گنتی کا یہ میکینزم کیا، لیکن نہیں ہے اتنے ہی لوگ نکلے ہیں، کہیں 6 نکلے ہوں گے، کہیں 10 نکلے ہوں گے. تو سر پھر تو ان کو نکلنے میں 14 اگست کو پھر کریں احتجاج، لے آئے پی ٹی آئی کا جھنڈا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری طرف سے کوئی آئی ہے روک کے نہ نکلو، ہم نے کچھ نہیں کہا، نکلیں، بالکل نکلیں. وہ یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ جھنڈے لے کے نکلیں گے نا، اگر 1000 آدمی پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلا ہوا ہے تو ان کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے ان کی میڈیا ٹیم کے اندر کہ ان سارے جھنڈوں کو پی ٹی آئی کے جھنڈے بنا کے کہہ دے جی کہ یہ دیکھیں. تو یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ فیئر ہے؟ فیئر نہیں ہے، ہم تو اس سے لطف اٹھا رہے ہیں. ہمیں دیکھیں اس کا کوئی فیئر، یعنی کوئی 144 بھی لگے گی کچھ نہیں ہوگا، میں بڑی کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. جس جماعت کا نام پی ٹی آئی ہے اس سے اب حکومت پاکستان کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. بیریئرز لگاتے ہیں، کیوں ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں؟ بیریئر ان کے لیے نہیں لگاتے، بیریئر لگاتے ہیں آپ کے تحفظ کے لیے، میرے تحفظ کے لیے. یہاں اگر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں سرینا ہوٹل کے اوپر یا دوسرے ہوٹل کے اوپر، ہم
عوام کے تحفظ کے لیے لگاتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے. بندوقیں گولیاں لے کے تھوڑی آ رہے ہیں, وہ بندوقیں ہی لاتے ہیں, وہ گولیاں بھی لاتے ہیں, وہ پیٹرول بم بھی لاتے ہیں, وہ گولیلے بھی لاتے ہیں. انہوں نے کوئی پیسفل پروٹیسٹ آج تک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہ پہلے ادھر سے اسٹیٹ کی مائٹ یوز کی جاتی ہے. اسٹیٹ کی مائٹ اس وقت یوز کی جاتی ہے, اسٹیٹ کو تو مائٹ کا حق ہوتا ہے نا. اسٹیٹ کو یہ بندوقیں اس لیے کرنے والوں کو بھی حق ہوتا ہے مائٹ کا. پروٹیسٹ پیسفل ہوتا ہے. پروٹیسٹ والے گولیلے لے کے نہیں آتے ہیں, پروٹیسٹ والے جو ہیں وہ پیٹرول بم لے کے نہیں آتے ہیں, وہ اسلحہ لے کے نہیں آتے ہیں. سر میں نے بریک لینی ہے, آپ نے پھر سوال کا جواب نہیں دیا. 14 کو گورنمنٹ کچھ کرے گی پروٹیسٹ روکنے کے لیے؟ ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, بالکل کریں, بالکل جو جی چاہے کریں. 14 اگست میں رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں, لیکن وہ یقین جانیں کہ یہ پاکستانی قوم اب انہیں مسترد کر چکی ہے. وہ ان کا کوئی احتجاج 5 کے بعد انہیں احتجاج سے تائب ہو جانا چاہیے. اسد کیسر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی, سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ عوام کا موڈ نہیں سمجھ رہے ان سے, اور وہ یہ غلطی مسلسل کیے جا رہے ہیں اور اس کو تسلیم بھی نہیں کر رہے. چلے میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے کچھ اور ایشوز ہیں وہ بھی کوشش کریں گے پروگرام میں ڈسکس کریں. ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج, اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر چکے ہیں, اور آپ نے کہا کہ بے شک پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں. تھوڑا سا سر ابھی ہم خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہے تھے, ان کی ٹویٹس کی بھی بات کر رہے تھے. انہوں نے سر کچھ ٹویٹس کی ہیں جن کو لے کے بڑی آپ کو پتا ہے پھر بحث. آپ نے کہا نا کہ ٹویٹس کو دیکھ کے آپ لوگ جو خبر اٹھاتے ہیں, بٹ وہ ڈیفینس منسٹر بھی اور بڑے سینئر سیاست دان بھی ہے, تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے, اور یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں. بہت بڑا ایلیگیشن ہے. اگر اس طرح کوئی معاملہ ہے تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر تو ایکشن نہیں لینا چاہیے, بجائے اس کے خواجہ صاحب ہمیں خبریں دے رہے ہیں اس پہ آ کے سوشل میڈیا پہ. خواجہ صاحب ایک بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیو پہ ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں. میں کابینہ میں نہیں ہوں, نہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں. جس ایشو کو انہوں نے اٹھایا ہے اس کے لیے میرے پاس 2 راستے. میں یا تو یہ کہوں جی کہ خواجہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں, یا یہ کہوں جی کہ خالد صاحب درست کہہ رہے ہیں. تو یعنی کہ اب آپ کچھ نہیں کہنے والے اس کے اوپر؟ میں ان دونوں فتوے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے پولیٹیشنز ہوں, چاہے کوئی اور محکمہ ہو یا کوئی اور شعبہ ہو, اگر کوئی اس طرح کی چیز, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کرائم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کہہ دیا جائے جی کہ عرفان صدیقی صاحب کا دیکھیں ایک بہت بڑا گھر نکل آیا ہے دبئی کے اندر, تو اس حد تک تو ٹھیک ہوگا جی کہ عرفان صدیقی صاحب کے پاس پیسے کتنے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں. لیکن یہ کہ کیا دبئی میں گھر بنانا جرم ہے؟ نہیں جرم. لندن میں گھر بنانا جرم ہے؟ نہیں جرم, اگر آپ کے پاس وسائل ہیں. پرتگال کی شہریت لینا جرم ہے؟ نہیں جرم. پرتگال میں پراپرٹی لینا جرم ہے؟ نہیں جرم. جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا. ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ مینز کیا تھے, کہ کس سے لیا جی, یس, کہ ان کے مینز کیا تھے. کہ اگر تو مینز کو ہی کوشچن کر رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں اربوں روپے کھا کے, مینز کو کوشچن کر رہے ہیں, اور وہ بڑی ایفیکٹو پوزیشن پہ ہیں, وہ چاہیں تو تحقیقات کریں. اچھا انہوں نے آگے دلچسپ حصہ ہے جو دوسرا ہے, انہوں نے کہا جی کہ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس جو بچا کچا رہ جاتا ہے سیاستدان وہ کھاتے ہیں. یہ اعتراف جرم ہے کہ سیاستدان بھی کھاتے ہیں, تھوڑا کھاتے ہیں مگر کھاتے ہیں. چلیں کھاتے ہیں, لیکن سیاستدان کھانے کے ساتھ ساتھ بہت بھاری قیمت بھی دیتے. کتنے بیوروکریٹ پھانسی چڑھے ہیں, کتنے بیوروکریٹ قتل ہوئے ہیں, کتنے بیوروکریٹس کو سالوں جیلوں میں ڈالا گیا ہے, کتنے بیوروکریٹس جلا وطن ہوئے ہیں. یہ ساری قیمت ہم نے دی ہے نا, سیاستدانوں نے دی ہے. کھانا جسٹیفائی تو نہیں, کچھ جسٹیفائی میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بقول خواجہ صاحب کے کوئی بچا کچا نوالا کھاتے ہیں تو اس کی بھاری قیمتیں بھی ادا کر دیتے ہیں, مفت نہیں کھاتے. یہ تو مفت کھاتے ہیں. اسی طرف تو اشارہ نہیں کرے خواجہ صاحب بھی کہ اب وقت آ گیا کہ وہ بھی مفت نہ کھائیں, ان کو بھی قیمت ادا کرنی چاہیے, کیونکہ ہائی لائٹ تو ایسے کیا انہوں نے. یہ چیز اگر کرپشن کے زمرے میں آتی ہے نا, اگر تو یہ کرپشن کے زمرے میں آ رہی ہے کہ میری تنخواہ ایک محدود سی تنخواہ ہے, میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں باہر کی بھاری یونیورسٹیوں کے اندر جہاں بڑا پیسہ چاہیے آپ کو فیسوں کے لیے, وہ رہ بھی رہے ہیں اچھے گھر کے اندر, وہاں میں نے فلیٹ لے کے دیا ہوا ہے ان کو. اس کے بعد میں پرتگال کا شہری بھی بن گیا ہوں, میں نے لاکھوں کی انویسٹمنٹ بھی کر دی ہے. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی فہرست مرتب کریں اور ان سے ان کے مینز پوچھیں. کیونکہ سر جو آپ بات کریں اگر معاملہ سادہ ہوتا تو پھر تو ضرورت نہیں تھی نا خواجہ صاحب کو ٹویٹ کرنے کی. انہیں کوئی چیز بیچ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس خلاف معمول ملی ہے, تبھی اس پوزیشن میں ہیں
کہ اس کو ناراض ہے وہ کچھ ویسے جماعت سے؟ کوئی ہارٹ برن تو نہیں ہے ان کا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں؟ خبریں چل رہی تھی کہیں کسی نے کہا استعفیٰ دینے لگے ہیں، کسی نے کہا ناراضگی کا کے بارے میں تو یہ بات نہیں کہی. نہیں بس جب ناراضگی ہو جائے تو بندہ سسٹم کو بھی چیلنج کرنے لگ جاتا ہے. خواجہ صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ میاں صاحب کے قریبی رفقا میں سے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ایک اچھی منسٹری. میاں صاحب سے کیونکہ ملاقات ہوئی نا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید منانے کی کوشش کی پارٹی نے ان کو دوبارہ کہ مان جائیں، ناراض نہ ہو. نہیں پرانے ساتھی ہیں آپ. خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. خواجہ صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں. آج بھی ایک بڑی عام میٹنگ ہو رہی ہے مری میں، اس میں بھی شریک ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. اس طرح آپ ایک دفعہ میرے پروگرام میں آئے جب یہ پیکا کا نیا معاملہ بنا تھا تو اس میں آپ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ تسلی رکھیں کہ یہ صحافیوں کو کسی بھی طرح گھیرے میں لینے کی، یا جو پریکٹسنگ جرنلسٹ، آپ نے میرا حوالہ دیکھا کہ آپ کی طرح کے جو صحافی ہیں یہ ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں جو ہے وہ ہوگا. سر سینٹ کی کمیٹی میں وزارت داخلہ نے رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں بتایا گیا کہ 9 صحافیوں کے خلاف پیکا ایکٹ جو ہے وہ ابھی تک اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں. اب کیا کہیں گے آپ اس؟ پہلے تو 9 میں اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں یہ فہرست آئی ہے. پہلے تو 9 صحافیوں کے ذرا حدود اربا مجھے بتائیں نا کہ میں دیکھوں کہ اس میں کتنی یشوین ہے. اچھا نہیں اب دیکھیں نا، یہ تو پھر یہ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا، پھر یہ میں تو کسی کا نام بھی نہیں لیتی کہ کون تھے وہ. نام لینا تاکہ آپ کے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ جن لوگوں کو آپ نامور صحافی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ پیکا کی دسترس میں آگے، وہ کون ہے؟ نہیں آپ نہیں سمجھتے ان کو. چلے میں اس کو یہاں چھوڑ دوں گی. پہلے یہ آئیں کہ وہ کون ہے 9. وہ واقعی صحافی ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں آپ کے خیال میں نہیں ہے سر. میں تو میرا خیال میٹر نہیں کرتا نا. آپ لوگ ہیں جو لا بنانے والے ہیں اس وقت، آپ کا خیال میٹر کرتا ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کے چینلز کام کر رہے ہیں، 20 سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، آپ اخبارات ہیں، ہزاروں ملازم ہیں ان کے. کس صحافی پہ پیکا لگا ہے؟ یہ 9 کو چھوڑ دیں آپ فی الحال. اگر پورے پاکستان سے 9 افراد ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ 9 افراد ہیں جو صحافت میں، مثلا یہ میرا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کہے جی کہ میں صحافی ہوں، اور اس کو پکڑ لیں. جیسے فون آ جاتے ہیں جی میں IB کا ہوں تو میں ISI کا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریگولر، ذمہ دار، معقول، پاکستان کے آئین، قانون، قواعد، ضوابط سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سنجیدہ صحافت کرنے والے کسی بندے پہ، یعنی ابھی تک آپ اپنے اس موقف پہ قائم ہیں کہ ایک پریکٹسنگ جرنلسٹ کے اوپر؟ میں بالکل قائم ہوں. اور میں ایک اور چیز بتا دوں، ان 9 کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلات مانگی ہیں ان سے. ہم نے کہا یہ کب پکڑے تھے، کس کرائم میں پکڑے ہیں آپ نے، کتنا، اور ہم نے یہ انشور کیا کہ 9 میں سے کوئی ایک بھی گرفتار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی جیل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب یعنی کہ آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہم ضرور دیکھیں گے. میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جب وہ قانون خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے گھروں تک یا آپ کے دفتروں تک آئے گا تو سے پہلے آپ کے ساتھ بس میں آپ کے وہی چیک کرتی کہ are you still standing by what you said. بہت شکریہ سر، آپ کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، ورنہ مزید کچھ ایشوز ہیں ان پہ میرے خیال ہے پروگرام وائنڈ اپ کر کے میں آپ سے بات کروں گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویور سینٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ہم نے کوشش کی کہ جو کچھ آن گوئنگ امپورٹنٹ خبریں ہیں ان سے گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا جا سکے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.